बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। सिंध में स्करंड के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। रेंजर्स के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। ये क्या वाक़या हुआ है, इस पे बात करनी है। साबिक़ DG FIA बशीर मेमन साहब नून लीग में शामिल हो गए हैं, इस पर भी बात करनी है। नई सरकारी गाड़ी मिल गई, शुक्रगुज़ार हूँ, इस पर भी बात करनी है। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी पर नाअहली की तलवार लटकने लगी, क्या वो अदालत से नाअहल होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करनी है। और जनाब एक और अहम गिरफ़्तारी हो गई। अब की बार ये गिरफ़्तारी कहाँ से हुई है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटे का निशान बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जितने रह गए हैं वाटर प्रोजेक्ट्स, जिन जिन जगहों को हमने मार्क किया है, हम चाह रहे होते हैं जनाब इधर आके हमने वाइंड अप करना है। कुछ और जगहों से ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं, मैं टीम को भेजता हूं कि जनाब आप जाके ज़रा थोड़ा सा सर्वे तो कर रहे हैं, क्या वाकई डिज़र्व। वो कहते हैं फ़लाँ इससे भी ज़्यादा डिज़र्विंग है, उनकी हालत इनसे भी ज़्यादा ख़राब है। चलो ठीक है भाई, हम कहते हैं, और ये अल्लाह के करम और आपके तावन से हो रहा है, और अल्लाह अपने काम रुकने नहीं देता। आप ख़बरें भी सुने, यहाँ हर बंदा अपने अपने तबीयत के मुताबिक अख़ज़ करता है। कुछ सिर्फ़ ख़बरें सुनते हैं, कुछ ख़बरें भी सुनते हैं, साथ अल्लाह का काम भी करते हैं। तो सारे काम इसी तरीके से चलते हैं भाई। और मैं स्करंड पर आने से पहले, सदर ममलिकत की मुमकिना नाअहली पर आने से पहले, एक बड़ी गिरफ़्तारी और बशीर मेमन साहब की ख़बर पर आने से पहले आपको एक बड़ी मज़े की एक वीडियो ना दिखाऊं। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। ये समी इब्राहीम साहब की वीडियो है। वही समी इब्राहीम साहब जिनको फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारे थे। खैर फवाद चौधरी ने तो मारे थे, वो समी इब्राहीम जिनको एक हिजड़े ने भी थप्पड़ मारे थे, आपको याद है ना। मैं वैसे तारुफ करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये समी इब्राहीम साहब हैं। ये कोई 23 सितंबर 2023 अभी रिसेंटली उन्होंने एक बात की, और फिर 27 सितंबर सिर्फ 4 दिन बाद उन्होंने अपनी बात की तरदीद कर दी। ये पहले आप ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। ये मामला क्या है, चक्कर क्या है, ये ज़रा आप सुन लें। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये खबर बता रहा हूँ कि अटक जेल में, जहाँ पर इमरान खान साहब कैद हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे तो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ 2 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। इंतहाई करीबी ज़राए इमरान खान के, एक नहीं 2-3 करीबी ज़राए जिनसे मैंने तस्दीक की है, जिनसे मैंने पूछा है। हमें भी ये खबरें इस तरह की फीड की गई थी कि मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में, बड़े रिलायबल रिसोर्सेज थे जिन्होंने ये दी। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि जितना अरसा अटक जेल में रहे खान साहब, सिर्फ उनके वकला ने और उनके फैमिली मेंबर्स, इसके अलावा किसी और शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात नहीं की। चंद रोज़ पहले यूथियों को चूना लगाया कि अटक जेल में इमरान खान से कोई 2 अहम शख्सियात ने मुलाकात की है। बस डील होने वाली है, त्यारा खड़ा है, खान साहब उड़ जाएंगे, या कुछ ने तो यूँ भी कहना शुबा डील होने वाली है, अगले हफ्ते खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं दोबारा, और फिर जनाब वही उसी तरीके से रोलर फिर जाएगा, और ये वो कसम। कुछ यूथियों ने ये कहना शुरू किया जी अटक जेल में कैदियों से खान साहब ने खिताब किया, उस खिताब के दौरान पता नहीं कितने कैदी बेहोश हो गए, पता नहीं कितने वहाँ आशाशकार उठे, वहाँ ये हुआ जनाब। उसमें एक यूथिया कह रहा था भाई वो खान साहब को जब ले गए तो जनाब उन्होंने वो 2 रोआ कतारें बना के अडियाला जेल जब मुंतकिल किया, 2 रोआ कतारें बना के वो फूलों की पत्तियां निछावर की। अब आप अंदाज़ा करें, उनको यूथियों को या किसी को पता ही कोई नहीं था कि वो ले कब गए। पहले तो ये था कि वो जाना ही नहीं है,
وہ ایسے انداز میں اور اس ٹائم پہ لے گئے تھے کہ پتہ ہی کسی کو کوئی نہیں چلا، اور یوتھی کہہ رہے ہیں کہ سارا شہر نکل آیا، انہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے یہ اپنے ویوز لینے کے لیے یوتھیوں کو چونا لگاتے ہیں۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا پہلے۔ تو بھائی آپ اندھے ہیں؟ آپ یہ چنے بیچ رہے ہیں یا صحافت کر رہے ہیں کب سے؟ آپ کو اتنا بھی پتہ کوئی نہیں ہے؟ آپ اتنے للو تو ہیں نا، آپ کو اتنا ہی کوئی نہیں پتہ؟ جناب آپ کو پتہ تھا، آپ نے ویوز لینے تھے، آپ نے اسی طریقے سے۔ اتنے کوئی جاہل اور معذرت کے ساتھ چول ہیں، میں آپ کو مطلب ہمیں ہر دوسرے روز کو ان کو بتا دیتا ہے کہ یار یہ وہ کرنا ہے، اس کو ہم کاؤنٹر چیک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے بہت ہی اتھینٹک ذرائع نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ گئی ہوئی ہیں، یہ بھی واپس نہیں آئیں گی، نواز شریف صاحب بھی واپس۔ میں نے 10 بندوں سے کنفرم کیا، جب میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا میں نے ان کو کہا آپ کی اطلاع غلط ہے، کہتے ہیں نہیں میری اطلاع ٹھیک ہے، آپ اس پہ ویڈیو کر دو۔ میں نے کہا میں کیوں ویڈیو کروں گا آپ کے کہنے پر؟ طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کافی عرصہ پہلے مجھے کہا گیا جب یہ نواز شریف صاحب زیر عتاب تھے کہ فلاں بینک اکاؤنٹ میں نواز شریف کے $1 ارب پڑے ہیں، آپ ویڈیو کر دو۔ تو میں نے نون لیگ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ بتانے والوں کو کہیں کہ اگر یہ سچ ہوا نا تو آدھے آپ کے۔ بھائی کوئی جرنلسٹک ایتھک ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی فہم و فراست ہوتی ہے۔ وہ یوتھیے چونکہ فہم و فراست چونکہ جو ہے نا، اب مجھے ایک یوتھیا کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں نا مریم نواز نے بھی ہمیں کہا تھا، بیان دیا تھا کہ اگر آپ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دو تو الیکشن ہو جائیں گے فوری طور پہ، تو توڑ دو نا۔ اور جب ہم نے توڑی تو پھر وہ مکر گئے دوسرے۔ میں نے کہا بھئی آپ یہ اپنی عقل کو ہاتھ مارو۔ مریم نواز آپ کی فیور کی بات کریں گی، مریم نواز آپ کی بھلائی کی بات کریں گی؟ بھائی وہ آپ کی سیاسی مخالف ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہیں گی کہ آپ کو سیاسی طور پہ پٹھا دے کے ماروں، وہ کسی نہ کسی یہی ہوگی اس کی کوشش۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے اور ان کی کوشش سیاست میں یہی ہوتا ہے، اور آپ ان کے جھانسے میں آ گئے اور آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں اور اس کے بعد آپ نے انجام دیکھ لیا۔ بھئی کوئی فہم و فراست ہوتی ہے، کوئی صحافت میں، کوئی سیاست میں، کوئی طرز عمل میں، کوئی حکمت عملی ہوتی ہے سیاست میں، کوئی پالیسی، کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سارے لفظ کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں سے تو یوتھی فارغ ہیں، ان کا اپر چیمبر تو ویسے ہی خالی ہے۔ تو پھر فہم و فراست اور شعور اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی اور یہ چیز، یوتھی 2 کام کے ماہر ہیں۔ ایک انہوں نے 2 نمبر فوٹوشاپ بنانا کرنا ہو، ویڈیو کو بگاڑنا ہو، ویڈیو پر دوسرے کو بیک گراؤنڈ کو آوازیں لگانی ہوں، اب کسی کی فوٹو کو بگاڑنی ہو، کسی کو واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، ایکس پر گالیاں دینی ہوں، یوتھی اس کے ماہر ہیں۔ یہ کام دنیا میں کسی سے بھی زیادہ یوتھی کر سکتے ہیں، اور ویسے یہاں سے فارغ ہیں۔ اسکرنڈ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسکرنڈ کے قریب کوئی ماڑی جلبانی اس طرح کا کوئی گاؤں شاؤں ہے، وہاں پر رینجر گئے۔ اچھا 2 متضاد اطلاعات ہیں۔ جو گورنمنٹ کا یا رینجر یا پولیس کا آپریشن ہوا ہے، کوئی 4 بندے جاں بحق ہو گئے ہیں اور 5-6 کو زخمی ہوئے ہیں۔ تو جو گورنمنٹ کا آفیشیل ورژن ہے پولیس کا اور رینجر کا کہ جی ہم گئے، کوئی مطلوب وہاں پہ مبینہ دہشت گرد یا مبینہ ملزم یا جو بھی ملزم تھا یا کوئی بھی تھا، تو آگے سے ریئیکشن ہوا، وہ فائرنگ شائرنگ ہوئی، رینجر کے بندے کو زخمی ہوئے وغیرہ وغیرہ، اور پھر ادھر سے فائرنگ ہوئی تو ادھر سے 4 بندے جاں بحق اور باقی وہ زخمی ہو گئے۔ اچھا اب لوگوں کا ورژن ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی ان کے زخمی بھی سامنے آتے اور ہمارے زخمی بھی اور ہمارے جاں بحق لوگ بھی سامنے آئے۔ کوئی کسی کو گئے وہاں پر، وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہو یا وہاں سے لوگوں کا آگے سے ریئیکشن ہوا ہے، کسی کو اٹھانا چاہ رہے تھے یا کسی کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، تو وہاں سے فائرنگ ہو گئی، اور جب فائرنگ ہوئی تو 4 بندے سندھ یونائٹڈ فرنٹ کے کہتے ہیں کہ وہ 4 بندے ہمارے تھے اور ہمارے ورکرز تھے یا جو بھی تھے۔ خیر جس طریقے سے ان بیچاروں کی لاشیں لا رہے تھے، وہ بھی کوئی چنچی رکشوں پہ رکھ کے، اور زخمیوں کی اور لاشوں کی بھی جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں،
اور 4 بندے جو جاں بحق ہوئے وہ بھی وہ لگ نہیں رہے کہ کوئی دہشت گرد ہوں. اور اس طریقے سے اب وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لے لیا اور انہوں نے لاشیں رکھ کے دھرنا دے دیا تھا اور ساتھ ہی رینجر کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی شروع کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کچھ آفیشل سے کہ ان سے مذاکرات کریں اور انہوں نے مذاکرات کیے. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ 3 رکنی کمیٹی کے 3-4 روز کے اندر آپ رپورٹ دیں. اس کے بعد انہوں نے لاشوں کو دفنایا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتا رہتا ہے, مختلف کنٹریز میں, امریکہ میں بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ انفارچونیٹ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. میں کوئی اپنی رینجر یا پولیس یا ان کو اپنی فورسز کو یہ بالکل نہیں کہوں گا, یہ الزام بالکل نہیں لگاؤں گا کہ جان بوجھ کے غریبوں پر اس طریقے کی فائرنگ ہو گئی. ہیپ ہیزرڈ میں ہو جاتا ہے, لیکن فورسز کو یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ہیپ ہیزرڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر اس طرح کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, آگے سے کوئی ریئیکشن ہوتا ہے, تو اس کا یہ ہرگز مطلب یا ہرگز حل نہیں ہے کہ آپ فائرنگ کر دو, آپ اوپن فائر کھول دو, کیونکہ اس سے نا بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے. دشمن طاق میں بیٹھا ہوتا ہے. پہلے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں, معاشی بھی, معاشرتی بھی, ہر حساب سے. تو ایک واقعہ ایک چند دن پہلے وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا, وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی گڑبڑ ہوئی. تو یہ چیزیں نا پھر ایسا, یہ ہماری فورسز کو اس وقت ضرورت ہے اپنے عوام کی, کہ عوام ان کے پیچھے کھڑے ہوں. اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ بڑے انفارچونیٹ ہوتے ہیں اور یہ عوام کے اعتماد کو کم کرتے ہیں, اور فورسز پر عوام کا اعتماد کم نہیں ہونا چاہیے. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. اچھا, ایک شامل ہونے کے ایک کمیٹی بنائی ہے مریم نواز صاحبہ نے, وہ استقبالیہ کمیٹی ہے کہ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے پراس اینڈ کانس طے کریں گے, بندے کیسے لے آنے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہوگی. 12 رکنی کمیٹی ہے, اس کے کنوینر یا اس کے چیئرمین یا اس کے ہیڈ بنایا گیا ہے بشیر میمن کو, اور محمد زبیر صاحب بھی اس میں ہیں, نہال ہاشمی صاحب بھی ہیں, شاہ محمد شاہ بھی ہیں, علی اکبر گجر بھی ہیں کراچی سے, اور ڈاکٹر درشن لال ہیں, اور خواجہ شعیب ہیں, چودھری محمد طارق ہیں, اور کھیل داس ہیں, اور اسی طرح سے جام کمال علی ہیں, اور زاہدہ صاحبہ ہیں, کوئی زاہدہ بھانت صاحبہ, اور مہوش رحمان. یہ ہے 12 رکنی کمیٹی ہے. اور اس کے اب یوتھیے ان کا اعتراض کر رہے ہیں, اور کل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی, اور وہ جی دیکھو جناب ان کا چھپا ہوا ساسا دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو گیا وغیرہ. اس سے پہلے راجہ ریاض شامل ہوا تو انہوں نے کہا جی دیکھو یہ وہ اپوزیشن لیڈر تھا, وہ پہلے ہی کہہ رہا تھا میں نون لیگ میں شامل ہوں گا, اس نے نواز شریف کے خلاف کتنے بیانات دیے تھے. صحافی اعتراض بھی کر سکتے ہیں, اس پر اعتراض اٹھا بھی سکتے ہیں, تنقید بھی کر سکتے ہیں. وہ میرے پیارے پیارے یوتھیوں, جس عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ شیخ رشید, یہ شیدہ ٹلی, اللہ مجھے اس دعا مانگ کے کہا تھا, ان کا کلپ موجود ہے, کئی دفعہ میں بھی دکھا چکا ہوں, اللہ مجھے اس جیسا کامیاب سیاستدان نہ بنائے. اور میں تو کہتا ہوں اس شیدہ ٹلی کو تو میں اپنا چپڑاسی کبھی نہ رکھوں. اس کے بعد آیا شیدہ ٹلی, وہ ان کی حکومت میں وزیر ریلوے بھی بنا, وزیر داخلہ بنا, اور اپنے ساتھ بیٹھا, اور روز ہی پہنچا ہوتا تھا وہ بنی گالا. تو وہ آپ تو نہیں کہہ سکتے, آپ کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ نے جسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا, اسی ڈاکو کو پہلے آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا, اس کے بعد اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے؟ اچھا, اب آ جائیں بشیر میمن پر کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ نون لیگ کے لیے, اور بڑی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا, اور جناب انہوں نے خواجہ آصف کے لیے یہ کہا تھا, جسٹس قاضی فائزیسہ کو پکڑنے کی بات کی تھی, مریم نواز کو پکڑنے کی بات کی تھی, فلاں نون لیگ کی خواجہ آصف فلاں پر انہوں نے غداری کے مقدمات قائم کرنے کی بات کی تھی, میں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ ایک ملی بھگت تھی, اور اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. اچھا, آپ میری بات سنیں. بات یہ ہے
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اعتراض نہ کریں یا تنقید نہ کریں، تنقید آپ کا حق ہے، ہر کسی کا، اور سیاست بھی کرنی ہے، سیاسی پارٹیاں کرتی رہتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ چیلنج کرو، کورٹ میں چیلنج کرو، بشیر میمن صاحب کو جھوٹا ثابت کرو، ان کو کہو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اعظم خان نے بشیر میمن کو تو اس کمرے میں ڈھکا ہی نہیں تھا، یا واش روم میں نہیں ڈھکا تھا پرائم منسٹر آفس کے، اور ان کو تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے ثابت کر، جب یہ ثابت کسی کی، اب ان کی ریٹائرمنٹ کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں، ان کو قانون نہیں روک رہا، ان کو آئین نہیں روک رہا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جسٹس شیخ عظمت سعید، جنہوں نے اتنی سہولت کاری کی، اس شیخ عظمت سعید جیسے ریٹائر ہوا، وہ آج بھی غالباً شوکت خانم ہسپتال کا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ شامل ہے، شیخ عظمت سعید۔ تو یہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ وہاں کیا کرتا رہا، اس کے بعد جہاں آ گیا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، یہ سحر بندیال صاحبہ جو کہ جسٹس بندیال کی بیٹی ہیں، ان کو آپ کے دور میں 20-20 لاکھ کی پیمرا میں نوکری ملی، تو کیا یہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سہولت کاری کا وہ اب تو اتنی لائق نہیں ہے کہ ان کو اب ملے یا اس سے پہلے ملے۔ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ پنکی پیرنی کو کوئی ایسی لائق فائق بہن بھی ہیں کہ جو HEC میں لاکھوں کے تنخواہ پر ان کو نوکری پہ رکھ لیا گیا ہے، وہ خان صاحب کے دور میں رکھا گیا ہے۔ تو بھائی آپ وہ بات کریں جو آپ نے نہ کیا ہو۔ آپ نے، کسی نے اگر کوئی پٹھا کام کیا تو آپ اس سے 10 گنا زیادہ پٹھے کام کر چکے ہیں، یا آپ تو رہنے دیں۔ نئی سرکاری گاڑی مل گئی، شکر گزار ہوں۔ اچھا میں آتا ہوں بھائی، صدر مملکت عارف علوی عدالت سے نائل ہونے والے ہیں، یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں نئی سرکاری گاڑی مل گئی، شکر گزار ہوں، یہ کس نے کہا ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل ہے پیر محل، اس کے اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں جناب 17 گریڈ میں، یہ CSS کر کے بھی آتے ہیں اور ادھر سے PMS سے بھی آتے ہیں، پروونشل مینجمنٹ سروسز سے، وہاں سے بھی PCSC سے بھی آتے ہیں، PCS سے بھی، CSS سے بھی آتے ہیں۔ اچھا اب یہ انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک، اور بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی اور انہوں نے کہا ڈبل کیبن گاڑی کی کہ جی نئی گاڑی مجھے مل گئی ہے، اوپر بڑی نیلی شیلی بتی بھی لگی ہوئی، اور کہا کہ جناب یہ شکر گزار ہوں، یہ حکومت کا شکر گزار ہیں۔ وہ کوئی 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے اور 17 گریڈ کی۔ اب اس پہ تنقید جب ہوئی، جب بیک لیش آیا، انہوں نے وہ ویڈیوز اور تصاویر وہ ڈیلیٹ کر دی۔ یہ ہے وہ ملک جہاں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائی آپ یار ایک گاؤں 2 گاؤں اس کے لیے نا ایک واٹر پروجیکٹس لگوا دیں، اور ان کے پاس پانی کا، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ جوہڑوں سے، گندے نالوں سے پانی پی رہے ہیں۔ جس ملک میں گندے نالوں سے لوگ اتنی بڑی آبادی جوہڑوں سے اور گندے نالوں سے پانی پی رہے ہیں، اس ملک کا ایک اسسٹنٹ کمشنر، سیکٹری میکٹری تو چھوڑ دیں نا، وہ تو آگے چلے جائیں 17 میں، پھر 18 والوں کے پاس کیا ہے، 19 والوں کے پاس 20 گریڈ، 21، 22، اس کو تو چھوڑ دیں، یا اس سے اوپر چلے جائیں، اس کو تو چھوڑ دیں۔ یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر 1.5 کروڑ روپے کی گاڑیاں گھما رہے۔ یہ گاڑی میں آپ کو کہتا ہوں آپ بیٹ لگا دیں، یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہوگی، جو آپ کا اسسٹنٹ کمشنر اور آپ کے SPs لیول کے ان لوگوں کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، یہ ان کے وزراء اعظم کے پاس بھی نہیں ہوں گی۔ قومیں اس طرح سے ترقی کرتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب، ماشاءاللہ جزاک اللہ کہہ دیں، یہ جناب ابھی تک میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ واپس آ گئے ہیں یا ابھی نہیں آئے یا آنے والے ہیں، بس وہ یا وہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ آ چکے ہوں گے شاید، یا ابھی تک بھی نہیں آئے۔ وہ جناب وہ بڑے لمبے ٹور پہ گئے، وہاں سے پھر وہ عمرہ کرنے بھی آئے، اور یہ سرکاری طیارہ ماشاءاللہ ایک پرائیویٹ جیٹ اپنا آفیشیل سرکاری طیارہ، وہ جا سکتے تھے، ویسے بھی آپ دوسرے طیاروں پہ بھی جا سکتے تھے، وہ پیسنجر طیارے پہ بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں گئے جناب، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے بھائی کیا ہے، یہ قوم ہے تو وہی والی بات ہے، اگر آپ کو روٹی نہیں ملتی تو آپ کیک کھا لیں۔ یہ قوم کا دکھ درد ایسے لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ قوم جو قرض لے کے، ناک سے لکیریں لگا کے، جو قرض لے کے جس طریقے سے
वो गुजारा कर रही हो, जिस तरीके से जी आज डिफ़ॉल्ट हुआ या कल डिफ़ॉल्ट हुआ, महंगाई कहाँ पहुँची है, बिजली के बिल कहाँ पहुँचे हैं, बिजली के बिलों की वजह से जिस कौम के लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं उस कौम के निगरान वज़ीर आज़म साहब, यही इसी टाइप के लोग हैं जो बलूचिस्तान में जो गरीब की हालत नहीं संवर रही, और बलूचिस्तान में जिस तरीके की महरूमी है। मुझे याद है हर एक गवर्नमेंट ने तकरीबन, जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मैं समझता करोड़ों डॉलर इनको दिए, सारे सरदार खा गए, हड़प कर गए। तो ये यही होता है, और उनको पता है भाई वो क्या। और कल ईद मिलादुन्नबी थी तो वो जनाब वो सारों ने बयानात दिए, और जी उसवा हसना पर अगर हम अमल पैरा होंगे तो यही तरक्की का रास्ता है। ही मतलब बयानात की हद तक, और वैसे ही जो है ना चूना लगाने के लिए कौम को, और उन्होंने कर देना है हर जगह पर कौम के। आरिफ अलवी साहब पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है भाई, ये क्या चक्कर है भाई? ये चक्कर ये है कि तहरीक इंसाफ ने मालिक पहुंच गया है अदालत कराची में। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुझे 12 साल से किराया नहीं दिया। किस चीज़ का किराया? इंसाफ हाउस का किराया। कौन सा इंसाफ हाउस? कराची में PCHS, ये अब वहाँ पे कॉलोनी है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और VIP, PECHS, उसमें इंसाफ हाउस, और उसका किराया आज से 12 साल पहले तय हुआ था 1 लाख रुपए माहाना, ठीक है। और उसके जनाब मुआहदे पर दस्तखत किए थे, मुआहदा किया था पहले नंबर पे आरिफ अलवी साहब ने, फिर उसके बाद जनाब आरिफ अलवी के साहब मरहूम नईमुल हक ने और इमरान इस्माइल ने। अब इमरान इस्माइल खिसक गए, वो सर से जान छुड़ा गए, नईमुल हक साहब फौत हो गए, और आरिफ अलवी साहब अभी सदर हैं। उस मुआहदे पर इनके साबिक MPA समर अली ख़ान और फिरदौस शमीम नकवी ज़मानती के तौर पर उनके दस्तखत थे। अब वो बंदा पहुंच गया है जिन्होंने तो मुझे 12 साल से किराया भी नहीं दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, और साथ ये भी खिलाफ वर्जी की है, मेरे पास सबूत हैं कि इन्होंने कहा था हम फ़लाँ मकसद के लिए इस्तेमाल किए हैं और इन्होंने कोई और मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया है इंसाफ हाउस को। ये जुलाई कह रहे हैं, जुलाई 2023 में 1,39,00,000 उसका किराया बना हुआ था। अब मसला ये है, अब तो आजकल तो वकीलों की फ़ीसें भी कोई नहीं दे रही तहरीक इंसाफ, इस वजह से बड़े बड़े वकील सारे नास गए हैं। बाकी जो इनके अपने ओहदेदार हैं वो वैसे ही आपस में वो लड़ रहे हैं, क्योंकि अब ज़ेर अताब एक चीज़ आ जाए ना, उनको पता चल गया कि भाई खान साहब ने अगले इलेक्शन में तो आना नहीं। वो बाकी लोग इस तरह से आते हैं ना, बाकी वकील जो प्रोफेशनल होते हैं, अब वो फ़ीसें शीसें तो कोई दे नहीं रहे। ख्वाजा हारिस भी ये बहाना बना के कि जी आप जजों से टक्कर रहे, वो तो पहले टक्कर रहे थे, चूँकि उनको पता है कि यार अब मज़ीद फ़ीसें मिलने नहीं हैं, वो खिसक गया है। बाकी लोग भी इसी तरह से खिसक गए हैं। तो अब यहाँ पर 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ जो किराया बना होगा, तो किसने जेब से देना है? और अगर वो कह रहे हैं कि अदालत में ये साबित हो गया आरिफ अलवी साहब नाअहल हैं, क्योंकि ये मुआहदे की खिलाफ, भाई बात ये है, आपको याद होगा इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आपको याद है इमरान, मतलब अपनी बातें तो याद नहीं है ना। इरफान सिद्दीकी साहब जिस पे कुछ नहीं मिला करप्शन का, कुछ भी उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं मिला, करप्शन की कोई एक पाई नहीं मिली, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया, जलील करवाना था ना, और उनको दुख देना था, इसलिए गिरफ्तार किया गया इमरान खान के ज़माने में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में, कि जी इन्होंने घर किराए पे दिया और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं दिया। आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, है समझ आ गई ना, ये वाली बात है, ठीक। इन्होंने, और वो बाद में पता चला भाई वो तो घर उनके बेटे के नाम पे था, उनके बेटे का घर था, उनका घर तो अपना उनके नाम पे नहीं था जिसका किराया दिया। यानी आपने वायलेशन कर दी कि आपने घर किराए पे दिया और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है ना, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लिहाजा आप गिरफ्तार हैं। यानी वही वाली बात है, भाई आप मेरा पानी क्यों गदला कर रहे हो? उन्होंने कहा जी भेड़िए को कहा कि जी पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मैं कैसे गदला कर सकता? अच्छा पिछले बरस आपने मुझे गालियाँ क्यों दी थी? उसने कहा जी गालियाँ मैं तो अभी 6 महीने का हूँ, मैं तो 1 साल का हूँ ही नहीं। अच्छा वो तेरा बाप होगा, चूँकि तुझसे शक्ल मिलती थी ना, तो वो तेरा बाप होगा। खाना था ना भेड़िए ने ना,
کسی طریقے سے یہ باتیں تو اب وہی سارے مقافات عمل، وہی قدرت کا انتقام سامنے آ رہا ہے، اور جناب اب عارف علوی صاحب پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ ایک اہم گرفتاری ہوئی بھائی، یہ گرفتاری گوادر سے ہوئی ہے، یہ کچھ روز پہلے ہوئی ہے۔ اب یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اغوا ہوا ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے اور وہ غائب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ فاروق حبیب صاحب جو کہ وزیر مملکت، سابق وزیر مملکت بھی ہیں، اور ساتھ غالباً جنوبی پنجاب کے صدر ہیں نا پی ٹی آئی کے، فاروق حبیب صاحب، ان کے بھائی بھی 8 بندوں کے ساتھ وہ پکڑے گئے، ان کے بھائی بھی پکڑے گئے، ان کے سسر بھی پکڑے گئے، ٹھیک ہے نا۔ 6 بندے جو دوسرے پکڑے گئے ان کو تو بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ گوادر سے نسنے لگے تھے مبینہ طور پر ایران، ٹھیک ہے نا، اور گوادر جا کے کسی ہوٹل میں، مقامی ہوٹل میں رہے۔ اگلوں کو پتہ چل گیا، سادہ لباس میں ملبوس لوگ آئے اور فاروق حبیب صاحب کو لے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اہم گرفتاری ہے۔ اب جو لوگ بیٹھ کے چونا لگا رہے ہیں نا بھائی، یہ بس اگلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان بن جائیں گے، اور ان کے ساتھ تو ڈیل ہو رہی ہے، وہ کوئی تیارہ آیا ہوا ہے جناب، بس وہ ان کو سعودیہ آ گیا ہے تو اس نے کہا جی اس کو وزیر اعظم بنا دو وغیرہ وغیرہ، انہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دی ہیں۔ وہ جی دیکھو اٹک جیل میں بڑا ایک زبردست قسم کا دبنگ خطاب ہو گیا عمران خان کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یوتھیوں کو چونا لگاتے، ان کو پتہ ہے بھائی، ان کو پتہ، ان کو خود پتہ ہوتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یوتھیوں کو چونا لگانا۔ یوتھیوں کا ہماری سرائکی میں کہتے ہیں، آپ کو کوئی کہے نا کہ کتا آپ کا کان لے کے جا رہا ہے تو آپ پہلے کان سنبھالنا چاہیے، کتے کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اپنا کان سنبھالے، میرا کان تو موجود ہے، کتا نہیں لے کے۔ اب یوتھیوں کو کوئی کہے کہ کتا آپ کا کان لے کے جا رہا ہے، یوتھی کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، کان نہیں سنبھالتے۔ اسی وجہ سے، اسی خاصیت کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ مختلف لوگ بیٹھ کے یوتھیوں کو چونا لگا رہے ہیں اور اپنے ڈالر چھاپ رہے ہیں۔ میں تو یوتھیوں کو کہہ رہا ہوں بھئی یوتھیے، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو لوگ چونا لگا رہے ہیں ان کو پہچانو، ان کو پہچانو، ان کی باتوں میں نہ جاؤ۔ خان صاحب کی سیاست فی الحال فار دا ٹائم بینگ دفن ہو گئی ہے۔ خان صاحب اگلے الیکشن میں نہیں ہے سیاسی طور پہ، نہ ان کی تقریباً مجھے تو جماعت ہی نظر نہیں آتی۔ تو یہ، لیکن آپ اگر اسی طریقے سے چونا کوئی لگاتا ہے اور اس میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔